अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज का जो अभी तक का मेरे पास जो काउंट है कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस का, वो मैं आपको बताता चलूं पहले कि आज मेरे पास जो नंबर है वो 13,960 के करीब है, यानी कि 14,000 होने को है। जो कंफर्म केसेस हैं 301 अभी तक टोटल डेथ्स हैं, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 20 मज़ीद जो हैं वो डेथ्स हैं। और पिछले 24 घंटे में 751 केसेस नए रजिस्टर हुए हैं। टोटल टेस्ट जो हैं 1,57,223 हो गए हैं और जो पिछले 24 घंटे में टेस्ट हुए हैं वो 6,417 हैं। अच्छी खबर यह है कि जो रिकवर करने की तादाद है वो भी बढ़ रही है। 3,233 लोग जो हैं वो अभी तक रिकवर कर चुके हुए हैं। सिंध का बदस्तूर नंबर ज़्यादा है, 4,956। पंजाब 5,640, इस्लामाबाद 261, बलूचिस्तान 853, केपी में 1,984, AJK में अब नंबर कल तक मेरे पास 51 था, आज 65 है। और गिलगित बल्तिस्तान में 320 कोरोना वायरस के इस वक्त कंफर्म केसेस हैं। नाज़रीन, आज काबीना का इजलास हुआ और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक दफ़ा फिर यही कहा कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसके बहुत से फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि दो अहम फ़ायदे जो हैं वो हैं कि एक तो एहतियात और दूसरा ये कि कारोबार भी शुरू हो गया, कारोबार भी चल रहा है। और आज काबीना ने स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो जायज़ा भी लिया कि कैसी जो है सरगर्मियाँ चल रही हैं और कितना किसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और नाज़रीन, जो रिपोर्ट आनी थी एक 25 अप्रैल को आटा और चीनी बहरान के हवाले से, उसको आज काबीना के इजलास में जो बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने कहा है कि जी कमीशन की रिपोर्ट जो है उसमें मज़ीद तौसी दी जाए, तो उसको 3 हफ्ते के लिए मज़ीद तौसी दे दी गई है कि अब वो 3 हफ्ते बाद वो रिपोर्ट जो है काबीना में पेश की जाएगी। दूसरी अच्छी बात यह है कि 75 अरब रुपए का पैकेज मंजूर कर लिया गया है और ये जो है वजारत जो है उनकी सनत और तजारत, उनको जो है ये दे दी गई है रकम। सनत और एहसास प्रोग्राम के तहत तकसीम होगी और मतलब वजारत सनत और एहसास प्रोग्राम दोनों मिलाकर ये तकसीम करेंगे 75 अरब रुपए। और ये छोटे कारोबार करने वाले लोगों को जो है आसान एक साथ पर शायद कर्जा भी दिया जाएगा इन्हीं में से। और छोटे सनतकारों को बिजली और गैस के बिल्स में 3 माह की रियायत देने का भी फैसला किया गया है। नाज़रीन, आज 2 नए चेहरे काबीना में गए और उनका बहुत खैर मकदम किया गया। शिबली फराज साहब, सेनेटर शिबली फराज साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बतौर वज़ीर इत्तलात आज काबीना में शरीक हुए और उनको बहुत वेलकम किया गया। और इनके साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब, जो कि प्राइम मिनिस्टर के मावन खसूसी लगे हैं इत्तलात के, वो भी मौजूद थे आज काबीना में। उनको और दोनों हजरात को वेलकम किया गया काबीना में। काबीना में आज कोई स्काइप का कोई प्रॉब्लम था, कोई इंटरनेट का इशू था जिसमें बहुत कम तादाद थी, लेकिन इसके बावजूद 12 पॉइंट एजेंडा था जिसको मंजूर किया गया। और कुछ वज़रा बैठे रहे लिंक पे, लेकिन वो बाकायदा शामिल नहीं हो सके इसमें कैबिनेट में। और नाज़रीन, बिलावल भुट्टो साहब ने आज BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि जी चंद पैसा इकट्ठा करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान को ये भी समझना चाहिए कि चंदा इकट्ठा करना ही हर मसले का हल नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब शायद बेहतर तरीके से समझते भी हैं कि इस वक्त मौशी सूरत हाल में पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत भी है, और अगर कोई मुखय्यर हजरात या कोई भी अगर दे सकता है तो उनसे लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू भी हुई है और उसके हवाले से जो चीज़ें हमें भेजी गई हैं उसमें उन्होंने कहा है कि जी 18वीं
18ویں ترمیم کے حوالے سے جو حکومت نے اس وقت سوچ لیا ہے کہ شاید اس میں مزید ترمیم لائی جائے گی یا 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ اس کو برداشت نہیں کریں گے اور جمہوری قوتیں پوری طاقت سے اس قسم کی کوشش کے خلاف مزاحمت کریں گے. یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ 18ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ آئین کو اپنی اصل شکل میں لانے کے لیے کی گئی تھی اور اس پہ کوئی بھی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ اس وقت وفاق اور جو مطلب وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے ساتھ وہ جو کوارڈینیشن ہے اس میں انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کے جو اچھے کام ہیں ان کو سیبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، ڈی جی ہیلتھ ایمرجنسی ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں. میرے ساتھ بہت بہت شکریہ. کمل شوذب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سیٹلائٹ لنک پر ہیں. کمل صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ڈاکٹر فرخ سلیم سے بھی ہم رابطہ کریں گے پروگرام کے تھوڑی دیر بعد. شعلہ رضا صاحبہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کی اسکائپ لنک پر ہیں، میرے ساتھ بہت بہت شکریہ. شعلہ رضا صاحبہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک پہلے بات پوچھنا تھا کہ آپ جو اس وقت ڈی جی ہیلتھ ہیں ایمرجنسی، آپ کی تعیناتی جو ہے وہ کابینہ کی منظوری سے ہوئی ہوئی ہے؟ شکریہ ضمیر نقوی صاحب. ضمیر صاحب یہ جو میرا حال ہے اس کے لیے بیٹر ہے کہ یہ سیکٹری یہاں اس کا جواب دیں، ہیلتھ منسٹر، سیکٹری ہیلتھ یا ہیلتھ منسٹر، وہ ان سے جواب لیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ وہ میری اپوائنٹنگ اتھارٹی ویسے پرائم منسٹر ہوتے ہیں یا کیبنٹ ہوتی ہے. تو مجھے جب بھیجا گیا میرے علم میں نہیں ہے کہ کیبنٹ سے اپروول لی گئی ہے. کیونکہ آج ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ شاید یہ بھی کیبنٹ میں ہی ڈسکس ہوا کہ جو پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے تمام وزارتوں کو خط لکھا ہے کہ جی جتنی بھی کابینہ کی منظوری کے بغیر ہونے والی تقرریاں ہیں ان کی تفصیلات ان کو بھیجی جائیں، جو کہ 5 مئی کو کابینہ کی مطلب منظوری کے بغیر مطلب 5 مئی کو انہوں نے پیش کرنی ہے کابینہ میں، اور 30 اپریل تک انہوں نے مانگی ہیں کہ جی ہمیں ڈیٹیلز دیں تمام. اور کیونکہ وزارت صحت میں بہت عجیب سی اپوائنٹمنٹس ہیں، بہت مطلب کوئی ڈاکٹر اسد حفیظ صاحب ہیں وہ وائس چانسلر پبلک ہیلتھ سروسز لگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کابینہ کے آرڈرز پہ ہی ہوں، لیکن پھر ڈاکٹر انصر مقصود صاحب ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز، ڈاکٹر نائلہ اسرار صاحب ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پولی کلینک، ڈاکٹر صفی ملک ہیں ڈی جی ہیلتھ، ڈاکٹر رضوان تاج پرنسپل فیڈرل، اور مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو کہ جن کا معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کے کرائیٹیریا کیا ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کا. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ان لوگوں کی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یہ کابینہ کی منظوری سے ہوئی ہوئی ہیں؟ ضمیر صاحب میرا خیال ہے کہ یہ آپ نا جب بھی آپ کو منسٹر صاحب یا سیکٹری صاحب ملیں ان سے پوچھ لیں. اچھا، میرے علم میں نہیں ہے، اور میں یہاں کورونا ویسے یہ مطلب کافی یہ ساری سینئر پوسٹ ہیں اور یہ کیبنٹ سے اپروول ہونی چاہیے. ان کی ساری سینئر پوسٹ ہیں، ان کی کیبنٹ سے اپروول ہونی چاہیے. صحیح. چلیں نمبر 13,900 سے اوپر چلا گیا، 14,000 کے قریب پہنچ رہا ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے بڑے فوائد ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسمارٹ لاک ڈاؤن اگر پراپرلی جیسے آپ میڈیا اور ڈاکٹرز اور کراچی سے لے کے اسلام آباد تک سب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ لوگ پریونشن پہ زیادہ زور دیں، اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو گھر کا ایک بندہ نکلے. تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر کی اگر بات سن لیں، اور جو اسپیشلی جو علماء حضرات ہیں وہ انہوں نے خود بھی کہا کہ ہم لوگ بھی نہیں جائیں گے تراویحاں پڑھنے. مفتی منیر صاحب نے بھی کہا، تقی عثمانی صاحب نے بھی کہا، جو شیعہ حضرات ہیں. تو اگر سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں، اپوزیشن بھی کہہ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمارے لوگوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اگر کہیں پہ 5-10% اگر عمل نہیں ہو رہا تو انہیں ہمیں سختی سے نبٹنا چاہیے. بازاروں میں تو نہیں دیکھنے میں نظر آ رہا، مطلب چھوٹے شہروں میں تو سبزی منڈی میں بے تحاشا رش ہوتا ہے صبح صبح بہت سارے. تو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا پھر کیا فائدہ؟ دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر لوگ نہیں سنتے تو ہمیں بالکل ڈی سی لیول پہ، کیونکہ اب نمبر خاص طور پہ پنجاب میں تو بہت تیزی سے مطلب 5,640، پھر سندھ میں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. ایک نمبر ویسے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ اب ٹیسٹنگ زیادہ ہوگی، اور ہم ٹیسٹنگ کیپیسٹی جیسے جیسے بڑھاتے جائیں گے تو ہمیں کچھ ایسمپٹومیٹک کیسز بھی ملتے ہیں. اور لوگوں نے اب یہ جیسے کہ اب پرائیویٹ لیبز نے بھی شروع کر دیا ہے. یہ جو نمبرز ہیں یہ آپ کے پاس سرکاری ہیں.
टेस्ट के जो 6000 समथिंग है, अब प्राइवेट लैब से भी टेस्ट हो रहे हैं। तो इसलिए अब जैसे जैसे हमारे टेस्टिंग इंक्रीज हो रही है, हमारे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन तो ये प्राइवेट लैब्स जो टेस्ट करते हैं वो भी रिपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि जी हमने इतने टेस्ट किए, इतने पॉजिटिव निकले? ये करते हैं, लेकिन ये 24 आवर्स के बाद बताते हैं कि हमारे पास कितने हुए हैं। और दूसरा आप ये देखें कि जो ये डेथ्स हो रही हैं या जो इनमें कोमॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा है, और एज आप देखें ये अबव 70 लोग ज़्यादा है। मेजॉरिटी जो 24 घंटे में जो डेथ्स हुई हैं उसमें भी मुझे ये पता है कि 4 तो कैंसर के पेशेंट थे, कुछ डायबिटिक थे, कुछ हार्ट पेशेंट थे। तो ये कोमॉर्बिडिटी, और वो इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो एल्डरली पेशेंट हैं, कोमॉर्बिडिटी हैं, वो घर पे रहें, और इसको प्लीज़ अपने घर वालों को भी बचाएं, अपने बच्चों को भी बचाएं, और इस कौम को बचाएं। ये ऐसी बीमारी है कि इसमें आप जितना भी पैसा खर्च लें, लेकिन अल्टीमेटली प्रिवेंशन हल है और सोशल डिस्टेंसिंग हल है। सही। शैला रजा साहिबा, ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, अब सिंध हुकूमत भी कन्विंस्ड है कि स्मार्ट लॉकडाउन ही होना चाहिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर सिर्फ वर्ड लॉकडाउन यूज करना है कि WHO खुश हो जाए और दुनिया खुश हो जाए, तो आप कहते रहे स्मार्ट, नॉन स्मार्ट, ब्यूटीफुल, लेकिन जो लॉकडाउन होना चाहिए था वैसा लॉकडाउन नहीं है पूरे पाकिस्तान में। और हम चाहे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर्स हमें मुस्तकिल कह रहे हैं कि सख्त लॉकडाउन। इसी तरह अगर जब हम रिलीजियस साइड को देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें यही इशारे मिलते हैं कि जहाँ पे वबा फैली है वहाँ के लोग भी ना निकले बाहर, और दूसरी जगह के भी जो है वहीं ठहर जाए। फिर मजीद इसको देखते हैं तो 70 डेज का भी इशारा मिला है कि जहाँ पे वबा है वो भी 70 डेज उस जगह से ना निकले, और जो दूसरे लोग हैं वो भी उस जगह ना आए। तो हर इस तरह की वबा की उम्र 70 दिन होती है, लेकिन क्योंकि हम पूरी दुनिया में इसको फॉलो नहीं किया गया और मिलते रहे लोग एक दूसरे से, और मिल रहे हैं। अगर हम इसका रुख इधर मोड़ दें कि जी लोग भूखे हैं, लोगों के पास खाना नहीं, तो इम्तियाज या डिफरेंट सुपरमार्केट जो है जिसमें मिडिल क्लास लोग जाते हैं और जो एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की है, वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे। और मेरे एक कजन ने मुझे बताया कि उनको क्या कहते हैं, एक ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ गया कि वो उनके पीछे एक शख्स खड़ा हुआ है और मुसलसल खांस रहा है। उन्होंने कहा भाई थोड़ा फासला ले लो, तो उसने उनसे कहा कि अच्छा तो तुम तबलीगी हो। नहीं तो आपके तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब को भी अब वो पॉजिटिव निकल आया है। उनको सेहत दे, और काफी एक्टिवली वो जो है वो मूव कर रहे थे, और यही हम लोग चाह रहे हैं कि लोग जो है ना, वो तो गवर्नर है उन्होंने मूव किया, लेकिन मैं जो देखती हूँ और बहैसियत डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की इंचार्ज की, तो मैं अक्सर पुलिस से उतर के कहती हूँ कि ये क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो बाइक्स पे अभी भी बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, और अगर आप गाड़ियों में डालें नजर तो जो SOP है कि एक ड्राइवर और पिछली सीट पर एक शख्स हो, इसके बरक्स गाड़ियां भरी हुई चल रही हैं। बिल्कुल सही है, लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें मीडिया भी हुकूमतों की, चाहे वो सूबाई हो या वफाक हो, तमाम हुकूमतों की मदद कर रहा है। और मीडिया खास तौर पर इस चीज़ को बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और बिला वजह घर से निकलना जो है वो कतई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत नहीं है। जो मैं किसी की भी बुराई नहीं करूंगी। अगर आप देखें तो आपके घर में जो काम करने वाली खातून होती है, जो माली होता है वो भी छोटा सा अपनी जेब में सेल फोन रखता है। हर तरह की उनको बताया जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं नहीं जी ढकोसला है। अब जैसे मेरे पास आवाज नहीं आ रही थी डॉक्टर अमजद साहब की, हमें जो टीवी से पता चला कि शुगर वाले, कैंसर वाले और दिल की बीमारी वाले लोग जो हैं वो ज्यादा स्टेक पर हैं, ज्यादा वल्नरेबल है। बिल्कुल सही।
بالکل کمل شوذب صاحبہ، صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یہ ہے کیا. آج بھی پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اس کو جو ہے ڈسکس کیا اور ان کا خیال ہے کہ اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ غریب جو لوگ ہیں ان کو، جو دہاڑی دار لوگ ہیں ان کو کسی طرح مزدوری مل سکے اور وہ اپنے روزگار پہ آئیں، اور اسی لیے شاید کنسٹرکشن انڈسٹری پہ سب سے پہلے ریسٹرکشنز ختم کی گئیں. لیکن ایس او پیز پر عمل درآمد بہت مشکل سے ہو رہا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کو عوام سیریس نہیں لے رہی. تو تھوڑی سی سختی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں سمجھتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ضمیر. دیکھیں، دو تین چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتا دوں. جی پاکستان میں کرونا کے ساتھ جہالت، غربت اور اس کے بعد جو آپ کے پاس ذرائع ہیں، ان چاروں چیزوں کو اکٹھے آپ نے انکاؤنٹر کرنا ہے. تو جو پاکستان کو کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، وہ ہمارا کمپیریزن جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ریشنل بیسس پہ. پاکستان کے جو موروثی حالات ہیں اس کے مطابق مختلف ریجنز کے حوالے سے یہاں کی اسٹریٹجی بن سکتی ہے. یہاں پہ ہم نہ امریکہ کا ماڈل لا سکتے ہیں نہ چائنا کا ماڈل. دوسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ، چائنا یا اور ممالک کے بھی ماڈلز دیکھے جائیں تو کہیں بھی آپ کو کوئی ایبسلوٹ سکسیس سٹوری یا کوئی ایک ایبسلوٹ فریم ورک نظر نہیں آتا کہ اچھا جی یہ ایز اٹ از آپ میتھڈ پورا یوز کریں گے تو آپ کا یہ سکسیس ریٹ ہے. ہر جگہ انسرٹنٹی ہے، بیکاز یہ انفولڈنگ ایوالونگ سچویشن ہے. پوری دنیا اس وقت 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہیں، اور جو ممالک کرونا کا شکار نہیں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہے کہ ہمارے پاس کرونا نہیں ہے. تو بیسکلی اس وقت گلوبلی ہر ملک جو ہے وہ کرونا کو انکاؤنٹر کر رہا ہے اور اپنے حالات کے مطابق اس کو کر رہا ہے. تیسری بات یہ کہ ڈاکٹرز کی باتیں سر آنکھوں پہ، وہ پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں اور ایک ظاہر ہے ایک شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو ان کی سمجھ ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے ڈیزیز کے متعلق، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ ہمیں ایک ایگزیکٹ ٹائم پیریڈ بتا دیں اور ہمیں یہ بتا دیں، کنکریٹ ڈیٹ بتا دیں کہ اگر اتنے دن ہم سب کو ایگزیکٹلی بند کر دیں ایک کرفیو ٹائپ کے لاک ڈاؤن سے، تو اس کے کیا ریزلٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے وہی آئیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد کرونا انکاؤنٹر ہو جائے گا، تو اس کا بھی جواب نہیں ہے. سو اس لیے ضمیر ہمیں ذرا تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چلنا ہے. پاکستان کی 25% آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے، اور 25% جو اوپر تھی وہ بھی اب نیچے آنی شروع ہو گئی ہے. پاکستان میں مستحق کی ڈیفینیشن بدل گئی ہے آفٹر کرونا. 21 سے 22 دن جو ہے سندھ کی حکومت نے لاک ڈاؤن کیا، لیکن وہ اس کو فلی سکسیسفلی امپلیمنٹ اس لیے نہیں کرا سکے کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. اگر آپ نے تیاری نہیں کی ہوئی، آپ غریب عوام کو گھر بٹھا کے راشن نہیں دے سکتے، آپ کے پاس یوسیز کا ڈیٹا موجود نہیں ہے، آپ کے پاس آلٹرنیٹ کوئی سلوشن موجود نہیں کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو آپ کراچی میمن مسجد میں آپ نے دیکھا کہ ڈیورنگ دا لاک ڈاؤن جب کسی نے نہیں کہا تھا کہ کھول دو، اس وقت بھی وہاں پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. ایک اور میں آپ کو صرف فیکٹ بتا دوں، اگر ہم سندھ کے بارے میں یا دوسرے شہروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، صوبوں کے بارے میں، تو جو ادھر کے مین شہر ہیں صرف صوبے کو وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہے. وہاں پہ جو رورل ایریاز ہیں، فار انسٹنس کے سندھ میں جیسے گڑھی خدا بخش ہے، عمر کوٹ ہو گیا، ٹھٹا بدین ہے، ان علاقوں میں جا کے دیکھیں. آپ پنجاب میں جانا ہے تو ساؤتھ کے علاقوں میں جا کے دیکھیں، یا انٹیریئر پنجاب میں دیکھیں، اسی طرح انٹیریئر کے پی میں جا کے دیکھیں، تو وہاں لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس ریسورسز نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، انہیں کرونا کچھ نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، مرنا تو ہم نے ہے ہی، ہم بھوک سے کیوں مرے. سو اس لیے ایک پنجابی کی مثال ہے کہ ڈیڈنا پہیاں روٹیاں تے سبو گلا کھوٹیاں. اگر آپ لوگوں کو کھانا نہیں دے سکیں گے، آپ انہیں آلٹرنیٹ ریسورسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے، تو آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں یا کرفیو لگائیں، وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. پرووائڈڈ یہ کہ آپ کے پاس کوئی کنکریٹ ٹائم لائن موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے دن اگر لوگوں کو بند رکھیں گے تو کرونا کو آپ ختم کر سکتے ہیں. اس لیے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس میں ہمیں ظاہر ہے ملٹی ٹانگ ہم اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو NCOC کی میٹنگ میں تمام صوبے اور وفاق ایک پیج پر مل کے ڈیسیژن کرتے ہیں، جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ اکٹھے ہوتی ہے، کنسنسس سے ہوتی ہے، اور اس لیے کیونکہ آن گراؤنڈ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار بھی ہیں اور انہوں نے ہی ایگزیکیوٹ کرنا ہے اور انہوں نے ہی ذمہ داری بھی لینی ہے اور جواب دہ بھی ہونا ہے. بالکل صحیح فرمایا کمل شوذب صاحبہ، کیونکہ NC کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جبکہ بہت زیادہ جن دنوں میں تنقید بھی ہو رہی تھی اور تنقید دونوں طرف سے ہو رہی تھی سندھ اور وفاق کے درمیان، ان دنوں بھی بہت زیادہ ہارمنی ہمیں معلوم ہوا کہ ہارمنی تھی اور بہت
مطلب آپس میں مشاورت کے ساتھ ڈیسیژنز لیے جا رہے تھے اس اجلاس میں جس کی صدارت اسد عمر صاحب کر رہے تھے. تو یقیناً ایک طرف سیاست چل رہی تھی لیکن جہاں پہ کام ہو رہا تھا وہاں پہ صحیح کام ہو رہا تھا, اور صوبے تمام بشمول سندھ بہت بہتر کوارڈینیشن کر رہا تھا وفاق کے ساتھ بھی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا ناظرین, بریک کے بعد مزید اس پر بات کریں گے اور پھر تھوڑا سا کچھ سیاسی جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے. جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت کیا تھی, اور صحت کا معاملہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اب یہ صوبوں کے پاس ہے, وفاق کے پاس نہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب آپ سے سیاست پر تو نہیں بات کروں گا میں کہ اس کے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو اب گفتگو ہوگی, لیکن صحت, تعلیم اور بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت یہ جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ کرونا وائرس کے آنے کے بعد اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود صحت کے معاملات صوبوں کے پاس جانے کے بعد بھی صحیح نہیں ہو سکے؟ میر بھائی دیکھیں, یہ کرونا نے نا ورلڈ کی جہاں بیسٹ ہیلتھ سسٹم تھے نا, امریکہ, NHS, یورپ, ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمارا تو ہیلتھ سسٹم پہلے بھی اتنا اس میں بجٹنگ بھی نہیں تھی اور اتنا وہ اچھا نہیں تھا, لیکن ہم لوگ اس کو بہتر, ان سے کمپیریزن میں بہت بہتر مینیج کر رہے ہیں. اس میں صرف گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اس میں یونٹی چاہیے. اور میں تو میڈیا کو بار بار اپریشیٹ کرتا ہوں کہ میڈیا نے اتنا ساتھ دیا ہے اس کرونا کی اویئرنیس میں اسپیشلی, اور میں پھر ساروں سے کہوں گا. اور ہمارے مطلب دوست اسلام آباد میں ARY کا پورا آفس سیل ہو گیا, یہ ساتھ مطلب دیکھیں نا, مطلب فرنٹ پہ جہاں پہ ڈاکٹرز نو ڈاؤٹ اس کے مطلب اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح ڈاکٹرز اس فرنٹ پر لڑ رہے ہیں, اور بلکہ یہ بھی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ حفاظتی کٹس کی کمی کی وجہ سے صحت ورکرز جو ہے وہ وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بن رہے ہیں. یہ اب کیا صورتحال ہے اس پہ یہ بھی بتا دیجیے گا, اور پھر وہ اسی پہ آئیے گا ذرا. پہلے حفاظتی کٹس سارے دنیا میں شارٹ تھی, لیکن آپ دیکھیں کہ ہر روز ایک جہاز آ رہا ہے اور اس کو جا کے لیفٹیننٹ جنرل NDMA والے خود ریسیو کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ اب ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہیں. 153 ہاسپٹلز جو ہیں انہیں NDMA ڈائریکٹ دے رہا ہے. دوسرا جو آپ نے ARY کی بات کی, ARY کا دفتر سیل ہوا لیکن ڈاکٹرز اسی وقت, آپ دیکھیں ان کے آج صبح ٹیسٹ میں نے خود کروائے NIH سے, اور ان کی یہی جو ٹریسنگ ہے اور ان کو آگے ٹریس کرنا ان کے کانٹیکٹس کو, اور وہ بھی مسجد سے, اور ایک ان کا وہ گیا امپلائی وہ ساتھ امام صاحب سے اور میرا خیال ہے ایک کو فیصل عیدی صاحب سے ملا ہے. تو اب وہ پورا دفتر بند پڑا ہوا ہے, لیکن ہم نے ان کے ٹیسٹ کر دیے ہیں, اور آئی ہوپ اینڈ آئی پرے کہ انشاءاللہ وہ 99% ان کے نیگیٹو آئیں گے. اللہ کرے. تو دوسرا یہ کہ مطلب بہتر ہوئے تھے معاملات صحت کے صوبوں کو جانے کے بعد, مطلب دیکھیں اس کے اپنے میرٹس بھی ہیں, ڈی میرٹس بھی ہیں, جیسے کہ JPMC اور ہمارا جو شیخ زائد ہے اس کا ابھی تک مسئلہ ہے. پہلے جب ہیلتھ کی اکٹھی تھی نا تو جو انٹرنیشنلی ہم ڈیل کرتے تھے وہ بہت بہتر تھا. اس میں جو اب ہم بارڈرز پہ ڈیل کرتے تھے وہ انٹرنیشنل ایجنسیز سے کرتے تھے, لیکن ساری دنیا میں یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے, یہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے. تو اب صوبے اسے بہتر چلا رہے ہیں. دی اونلی تھنگ از کہ ان کی جیسے جیسے فنڈنگ انکریز ہوگی اور وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ بہتر ہوتا رہے گا. شیلا رضا صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب کی سٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی, انہوں نے کہا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وفاقی حکومت سیریسلی اس کو پرسو کرنا چاہ رہی ہے, یا پہلے ایک دفعہ بہت پہلے بھی کوئی سال 1.5 سال پہلے بھی کہیں سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا تھا, اور پیپلز پارٹی بار بار اپنے شک کا اظہار کرتی رہتی تھی کہ جی شاید وفاق جو ہے وہ 18ویں ترمیم کو میں ترمیم یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں بہت ساری باتیں بہت سے ملکوں میں ہیں, ہمیں انہیں بھی سیکھنا چاہیے. یہ جو ہیلتھ کا ڈیوالو ہوا تو سب سے زیادہ ہاسپٹل اس وقت پنجاب سے بھی زیادہ اور ہر جگہ سے زیادہ سندھ میں ہیں. دنیا کے 17 ممالک میں جو ٹیکنالوجی ہے سائبر نائف وہ صرف پاکستان میں سندھ میں ہے. دل کے اتنے ہاسپٹلز بنے ہیں. اس کے علاوہ کڈنی ٹرانسپلانٹ, اس کے علاوہ گمبٹ میں بھی کڈنی ٹرانسپلانٹ. تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے سندھ میں جس طرح سے KP
اور بلوچستان سے جو ہے پیشنٹ کا فلو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ صحت میں اور بھی کام ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے اب ہم 18ویں ترمیم کی طرف آتے ہیں تو پہلے بھی 18ویں ترمیم کو یہ کہہ کے بھی نشانہ بنایا گیا کہ بڑی پارٹیز نے چھوٹی پارٹی کے ساتھ مل کے یہ مقابلہ اسٹائل کیا ہے اور اس پہ این ایف سی کی اور اس طرح کی باتوں پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے. اگر میں ان 9 months کے آپ کو کوارٹر کی تفصیل دوں تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس مشکل کے وقت میں بھی سندھ کو جو ہے وہ کافی شارٹیج ہے جو وفاق کی طرف سے ملنی تھی اور تو اور پنجاب کو بھی اس کا ڈیو شیئر نہیں ملا ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک سی سی آئی ہے جس کے مطابق 18ویں ترمیم یہ بتاتی ہے کہ ہر 90 دن کے بعد وفاق کو اور تمام صوبوں کو بیٹھنا ہے. تو وہ ماشاءاللہ سے 1 یا 2 دفعہ سی سی آئی بیٹھی ہے. پہلی دفعہ دسمبر میں بیٹھی اور مشترکہ مفادات کونسل کی بات کر رہی ہیں آپ, کونسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی. اسی طرح نیشنل اکنامک کونسل ہے اس کی بھی 3 مہینے کے وہ بعد تو بجٹ سے پہلے ہوں گی نا, اس کی تو بیک ٹو بیک میٹنگز ہوتی ہیں ہر سال بجٹ سے پہلے این ای سی کی, نیشنل اکنامک کونسل کی. اس کی بھی نیشنل اکنامک کونسل کی سال میں کم از کم 2 میٹنگ ہونی چاہیے اور یہ بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے. لیکن لاسٹ ایئر بھی اس کی سال میں 2 میٹنگ نہیں ہو سکی اور چاہے نواز شریف گورنمنٹ ہو اور چاہے پی ٹی آئی گورنمنٹ, مسلسل چھوٹے صوبوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ بہت ساری جگہیں جہاں پہ صوبے بیٹھ کے اپنی بات کر سکتے ہیں وہاں پہ چھوٹے صوبے اور ابھی بھی ہم یہ کل ہمارے کیبنٹ کی میٹنگ تھی اس میں بجٹ کے متعلق بریفنگ دی گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ جو 9 months کا ٹارگٹ ہے جو رقم ملنی تھی وفاق سے وہ نہیں ملی ہے. نہیں ملی ہے. کمل شوزت صاحبہ, حکومت کی طرف سے اسی طرح ارسا جو ہے اور ارسا میں بھی کیونکہ ہم ٹیل اینڈرز ہیں اور لوور رائپیرین ہیں اور لوور رائپیرین ہی کا جو ہے وہ پانی پہ سب سے پانی کا بھی مسئلہ رہا ہے سندھ کا ہمیشہ سے, اور ہمیشہ سے یقیناً وہ ارسا ایک فورم ہے, اس کا بھی اجلاس میرے خیال میں بہت عرصہ ہو گیا نہیں ہوا اور وہ وہاں پہ جا کے ایڈریس ہوتے ہیں. اس کے بعد ارسا کی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ کیبنٹ میں آتی ہیں اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بھی وہ ڈسکس ہوتا ہے اور وہیں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. کمل شوزت صاحبہ, کیوں نہیں ہوئی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز جو جہاں پہ یہ سارے معاملات بہت احسن طریقے سے حل کیے جا سکتے تھے؟ اور خاص طور پہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب یہ کرونا کے حوالے سے معاملات شروع ہوئے اس وائرس کے حوالے سے تو تب اس وقت بھی سندھ حکومت نے خاص طور پر کہا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جائے, لیکن نہیں بلایا گیا. کہ پہلے 18ویں ترمیم پہ مجھے اجازت ہے میں ذرا بات کر لوں اور پھر وہ کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہی سی سی آئی کی میٹنگ پہ میں پھر اس پہ آ جاتی ہوں. آپ نے سٹارٹ کیا بلاول کے ایک بیان سے جو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیا. اچھا, آپ دونوں جو ہیں انہیں 200 کے جو ایم این اے ہیں بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان, یہ اپنے آپ کو بہت ٹاپ ناچ ڈیموکریٹس کہتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آئین کی ترمیم ہے 18ویں بھی 19ویں 20ویں بھی جو کہ مختلف پارٹیز نے مل کے کنسنسس ڈیولپ کر کے کی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک ڈیموکریٹک رائٹ کیوں کسی کا یہ ٹیک آف کرتے ہیں یا اس کو ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈسکشن کرنا چاہ رہا ہے 18th امینڈمنٹ پہ اور وہ اگر ایک پورا آئینی طریقہ کار کے تحت, کیونکہ یہ شجر ممنوع نہیں ہے, یہ خدا نخواستہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی اور اس پہ بات بھی نہیں کی جا سکتی. جیسے اس پر ڈسکشن شروع کرے تو یہ انسیکیورٹی آ جاتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے, میری یہ سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ اگر میں اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتی ہوں یا کوئی اور پارلیمنٹیرین اس پہ ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہے یا ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کسی کو کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ کمل شوزت صاحبہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کو ختم کرنا ہے, اس پہ ڈیبیٹ صرف چاہتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں فیصلے کا اگر نہیں, ضمیر میری بات سنیں, اگر اس کو ختم بھی کرنا ہوگا تو 2/3 میجورٹی چاہیے. نیشنل اسمبلی میں آئین سازی ہوتی ہے, یہ سب کو پتا ہے, اور این اے 200 کے جو ہمارے ایم این اے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوگا کہ 2/3 میجورٹی کے بغیر کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی.
فاٹا کا مرجر ہوا ابھی کے پی میں تو آئینی ترمیم لے کر آئے تھے اور ساری پارٹیز نے مل کے 2/3 میجورٹی سے اس کو پاس کیا تھا تو تب فاٹا کا مرجر ہوا. 18ویں ترمیم میں اگر کوئی تبدیلی بھی لائی جائے گی تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے وہ فالو کیا جائے گا. تو اس لیے یہ بے بنیاد قسم کے جو یہ دے رہے ہیں بیانات یہ میری سمجھ سے باہر ہے. دوسرا اس میں سخم ہو سکتے ہیں اور ہیں اور ان کا ایشو جو کرونا وائرس کے دنوں میں زیادہ نظر آیا اور بھی معاملات ہیں. مثلاً تعلیم جو ہے وہ پوری دنیا میں ایک نیشنل نیریٹو ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ لے کے پورے ملک کو چلتے ہیں. یہاں پہ تعلیم ڈیوالو ہو گئی ہے, اب ہر صوبہ اپنی مرضی چاہتا ہے. بالکل صحیح ہے اور یہ آپ نے سن لیجئے بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ. بات کمپلیٹ کرنے دیں. میں ہیلتھ کا نظام دیکھ لیں, 10 سالوں سے مخدوش حالات ہیں. ایک منٹ, این ایف سی ایوارڈ میں 57% صوبوں کو چلا جاتا ہے, اس کے علاوہ وہ قرضے بھی ڈائریکٹ لے لیتے ہیں لیکن وہ کسی کو حساب دینے کے مجاز نہیں. پاکستان میں اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہم انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے صوبوں کو لے کر کے. اس لیے 18ویں ترمیم 19 اور 20ویں ترمیم میں اگر کوئی ایشوز ہیں تو ان کو ایمیکیبلی آپس میں ڈسکشن اور کنسیڈریشن کے ساتھ ڈیو کورس کے تھرو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں اور ان کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کی ٹورزم کی پالیسی ہوتی ہے, ایگریکلچر کی پالیسی ہوتی ہے, ٹورزم کی ہوتی ہے جو نیشنل ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس معاملے میں صوبوں کی کیپیسٹی ایسی نہیں. دوسرا پی ایف سی یعنی پروونشل فیڈرل جو آپ کا ہے کمیشن, اس پہ کوئی کام نہیں ہے. صوبوں نے اپنے پاس پاورز رکھ لی, آگے دی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ آپ نے وفاق کو بھی کمزور کر دیا اور آگے بالکل وہاں پہ بھی ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے, صوبوں کو بھی جو ہے پیسے نچلی دینے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں پہ آپ نے قانون سازی کی بات کی وہاں پہ احسن اقبال صاحب کا ایک میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر منتخب سینیٹرز اور منتخب ایم این ایز میں کوئی نہیں ایسی شخصیت جو پارلیمانی امور کو چلا سکے, اور انہوں نے کہا کہ اگر حکومت قانون سازی آرڈیننس کے ذریعے کرے گی تو یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ بڑا ایک کوشچن ہے کہ جس طرح اب ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات جو ہیں وہ شبلی, سینیٹر شبلی فراز صاحب ایک بہت ہی نفیس آدمی ہیں اور بہت اچھی چوائس ہے ہم سمجھتے ہیں, اور ان کے ساتھ جس طرح تمام شعبوں میں ہمارے فوجی ریٹائرڈ سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, اب اطلاعات میں بھی آ گئے ہیں, تو ایک بہتر ماحول کی توقع ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان معاملات پر مزید بات ہوگی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. کرتے ہیں کتنے نمبر ہوں گے کیا؟ ویلکم بیک ناظرین. شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ بات کرنے چاہ رہی تھی, پلیز کریے. دیکھیے ضمیر بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک لائف ڈاکیومنٹ ہے جس میں ضرورت کے حساب سے جو آئینی طریقہ کار ہے پارلیمنٹ اس میں تبدیلی لا سکتی ہے. لیکن جب میں بات یہ کر رہی تھی کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل اور سی سی آئی کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ سی سی آئی میں پہلے ایجنڈا دیا جائے گا وزرائے اعلیٰ کو, وہاں بات کی جائے گی. ٹی وی پہ آ کے اسٹیٹمنٹ کے تھرو اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریئل ایشوز سے توجہ ہٹا کر عوام کو ایک فضول بحث میں گھسیڑنا ہے. لیکن چونکہ آپ نے سی سی آئی وقت پہ بلانی نہیں ہے, آپ نے یہ بات ماننی نہیں ہے سی سی آئی میں کہ بھائی ارسا جو ہے اس میں سندھ کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کا ہیڈ کرے گا وہ بھی سندھ کا ہوگا. یہ طریقہ کار ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو پا رہا ہے. اور رہی بات اس کی کہ ڈیوالوشن جو ہے وہ بالکل 3rd ٹیئر تک ہونا چاہیے, تو یہ تو صوبوں کی غلطی ہے نا کہ انہوں نے نہیں کیا. جیسے پنجاب میں انہوں نے لوکل باڈی ڈیسالو کر دی, کے پی میں جو ہے وہ مستقل ان کے جو کونسلر سے وہ ہنگامہ کرتے رہے. آج سندھ جو ہے 4,70,000 سے زیادہ جو راشن اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ 5 لاکھ تک جائے گا. اس میں لوکل گورنمنٹ کو انوالو کیا ہے, چاہے وہ ایم پی ایم کے ہوں چاہے وہ کسی کے ہوں, انہی کے ذریعے ہم نے لسٹ بنوائی. تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم اگر اپنے مسائل جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا اجلاس نہیں بلائیں گے, وقت پہ نہیں کریں گے, تو ہمیں ہر سسٹم میں خرابی نظر آئے گی. کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں کہیں امپلیمنٹیشن میں مسئلہ آ رہا ہے, لیکن وہ ٹی وی پہ نہیں ہوگا, آرڈیننس سے نہیں ہوگا. آپ کو وزرائے اعلیٰ کو ایجنڈاز دینے ہوں گے
کہ یہ پوائنٹ ہے. اگر ہم فی الحال اجلاس نہیں بلا سکتے تو اپنے اپنے صوبوں میں ان پہ قانون کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے لے کے پھر اس پہ بات کر سکتے ہیں. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہوگی. یہ میرے اور کنول شوزب کے اس طرح ٹی وی پہ بیٹھنے سے نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے بالکل صحیح. جس جگہ اور کنول شوزب صاحبہ نے بھی یہی کہا ہے کہ جی ہر ایک پارلیمنٹیرین کا حق ہے کہ وہ کسی بھی ٹاپک پر بات کر سکے اور وہ بہتر فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. اور اسی پر کنول صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی یہ ان تمام معاملات پر پارلیمنٹ میں بات ہو سکتی ہے اور وہیں پہ اس بات کا بھی زور دیا جا سکتا ہے کہ جی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلایا جائے, نیشنل اکنامک کاؤنسل کا اجلاس بلایا جائے, اس پر زور دیا جا سکے گا. کنول شوزب صاحبہ, تبدیلی ہم نے دیکھی, تیسری دفعہ جو ہے وزارت اطلاعات میں تبدیلی آئی, جس طرح میں نے کہا کہ بہت ہی اچھی تبدیلی ہے, بہت مطلب ویلکم کیا گیا. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے حوالے سے بڑی مختلف قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کوئی کرپشن کا معاملہ ہے, کوئی کیا ہے, ایکچوئل کہانی کیا ہوئی ہے, کچھ آپ کو معلوم ہے؟ آپ ماشاءاللہ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی. دیکھیے جی, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا یہ استحقاق ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں چینجز لا سکتے ہیں, اور یہ جو آئین ہے ہمارا اسی نے ان کو یہ استحقاق اور اختیارات دیے ہوئے ہیں. ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کرپشن کے چارجز کی بات ضرور ہو رہی ہے, لیکن اگر ایسے کوئی چارجز ہوئے تو آپ کو وزیر اعظم عمران خان کا معلوم ہے کہ وہ کرپشن کو یہ کہہ کے اوورسی نہیں کرتے ہیں کہ جی اگر ایک معاملہ چھیڑا تو پھر آگے تو بہت زیادہ کہانیاں نکل آئیں گی, وہ اس کو وہیں سے پکڑ لیتے ہیں. تو فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر ہوئی تو اس کو ٹالریٹ نہیں وہ کریں گے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عاصم باجوہ صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, عاصم سلیم باجوہ صاحب, ان کا ایک کریڈٹ یہ ہے کہ جو ماڈرن ISPR ہے, جو پوری دنیا نے جس کو اکنالج کیا, بالخصوص ہندوستان نے اس کو بہت اکنالج کیا جب ہماری 26 فیبروری والی ایپیسوڈ چلی, تو اس کے بانی میں جو اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں, جنہوں نے نیریٹو بلڈنگ میں اور کس طرح ایک میڈیا کو پروموشن دی جاتی ہے اور کس طرح ماڈرن ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں, وہ اس کے بانی ہیں اور بہت ایک ویل انفارمڈ اور ویل کوالیفائڈ پرسن ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا ایڈیشن اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بہتری لائے گا, کیونکہ وزارت اطلاعات ایک واحد میرے خیال میں وزارت ہے جس کو ہر ایک نے صرف پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا, جس کی زندہ مثال ریڈیو پاکستان اور PTV ہے آپ کے سامنے ہی ہے. کیونکہ میں انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی ممبر ہوں اور ایسے مسائل وہاں بہت آتے ہیں کہ اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا, تو میرے خیال میں یہ کمبینیشن مل کے ان چیزوں کو اور اطلاعات کو بہت زیادہ مؤثر کرنے میں کامیاب ہوگا. یقیناً, اور یہی ہم لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ایک کوارڈینیشن بھی بہتر رہے گی, اور اطلاعات ایک ایسی وزارت ہے جس صرف اور صرف اپنے ہی ارد گرد نہیں, اس نے تمام وزارتوں, تمام صوبوں اور سب کے ساتھ لے کر چلنا ہے, اور خاص تمام ادارے جو ہیں وہ بھی اس میں اسی طرح ریپریزنٹ اگر کریں. ضمیر, اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ 5th جنریشن ہائیبرڈ وارفیئر کا زمانہ ہے, اور ISPR ہماری اس چیز میں بہت زیادہ کوالیفیکیشن رکھتی ہے, کیونکہ وہ اس وقت دشمن سے 5th جنریشن وارفیئر پہ بہت زیادہ انکاؤنٹر کر رہے ہیں, اور اس کو دنیا مان رہی ہے, اکنالج کر رہی ہے. تو اس حوالے سے ہماری وزارت اطلاعات کو جتنا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, میں سمجھتی ہوں عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس میں بہت معاون ثابت ہوں گے, اور انشاءاللہ آئی ہوپ فار دا بیسٹ کہ پاکستان کے لیے بہت بہتری آئے گی. دوسرا جو شیلا رضا صاحبہ ایک بات کر رہی تھی اکنامک ECCI کی میٹنگ کا, کرونا کے ڈیز ہیں اور ابھی جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا وہ ان کے کہنے پہ ختم کیا گیا تھا. ہمارا جو 9 مارچ کو اجلاس مؤخر کیا گیا تھا وہ نفیسہ شاہ صاحبہ اور مختلف PMLN کے اس وقت لیڈران سمیت احسن اقبال صاحب کے کھڑے ہو کے شور مچانے پہ ختم کیا گیا تھا, ورنہ ہم سارے راضی تھے کہ یہیں بیٹھیں اور یہیں پہ کرونا کے حوالے سے ڈسکشن کریں. اب اگر ریکوزیشن جمع ہو رہی ہے اور اگر بلایا جائے گا اجلاس تو ہم حاضر ہو جائیں گے, اور ہماری پوری یہی کوشش ہوگی کہ کرونا اور باقی معاملات کو ڈسکس کیا جائے. لیکن کیونکہ کرونا ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے, اس لیے جو NCOC کا فورم بنایا گیا ہے وہ آلموسٹ اس میں سارے لوگ اسی طرح موجود ہیں, جس میں سول اور ملٹری کی لیڈرشپ بھی موجود ہے, اور وہ انہی چیزوں کو ایگزیکیوٹ کری اور باقی معاملات کو بھی دیکھ کے چل رہی. شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پلیز, تو پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر امجد صاحب سے فائنل کومنٹ لینا چاہوں گا. جی آواز نہیں آئی. دوسرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے جو انہوں نے فردوس صاحبہ کو ہٹایا, اور جہاں تک جو چارجز کی بات ہے تو پارٹی کی طرف سے تو ابھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے, ذرائع ہی کہہ رہے ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو بھی انفارمیشن سیکٹری ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی ہی کی پالیسی لے کر چلتا ہے, اسی کو لے کر بولتا ہے, اسی کو لے کر لوگوں کو جواب دیتا ہے.
تو انہوں نے جو بھی بولا, جتنے دن بولا, جو کہا وہ پارٹی کی پالیسی تھی. اب اگر پارٹی سمجھتی انہیں ہٹا دیا جائے تو ان کا معاملہ ہے. اور دوسرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہمارے CEC کے اجلاس ہیں, نیشنل کمانڈ آپریشن کمیٹی کے اجلاس ہیں, یہ ہو رہے ہیں, لیکن CEC کا اور نیشنل اکنامک کونسل کا برابر ہونا چاہیے ہر تیسرے مہینے. بالکل بالکل, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. NCOC جو ہے اس وقت وہ یقیناً ایک ایمرجنسی صورتحال میں اس کا اجلاس ہوتا ہے, اور وہ ایمرجنسی کے حوالے سے ہی تیار کیا گیا. لیکن یقیناً آپ کی وہ جو رائے ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ اکنامک کونسل کا اجلاس بھی ہونا چاہیے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی ہونا چاہیے. ڈاکٹر امجد صاحب, حالات کس طرف جا رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ ملکی معیشت ایک طرف ہے اور کرونا وائرس ایک طرف ہے. اب کیا مطلب لگ کیا رہا ہے کہ معاملات کچھ بہتری, یہ فگرز اگر اسی طرح بڑھتے رہے تو کدھر جائیں گے, یا اس میں کوئی بہتری کی توقع ہے؟ کوئی اچھی خبر دے دیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ سمارٹ لاک ڈاؤن پہ عمل کر لیا, صرف ہمارے عمل کرنے کی بات ہے, تو ہمارے رزلٹس باقی ملکوں سے, ایون انڈیا, بنگلہ دیش, باقی سارے ملکوں سے بہت بہتر رہیں گے, اور انشاءاللہ ہم اس مرض پہ قابو پا لیں گے. جہاں تک رہ گیا, پلیز ایک اس کو ایک میں ضروری بات کہنا, دس از ناٹ اے اسٹگما. اگر کسی کو کرونا ہو جاتا ہے وہ چھپائے نہ, وہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ اپنے کنٹیکٹس بھی بتائے, اور وہ اب ہمارے 1166 پہ رپورٹ کرے ہاسپٹل میں. یہ لوگوں نے ایک کر لیا کہ پتہ نہیں یہ کون سی بیماری ہے, اس میں 98.5% ریکوری ہے, ٹھیک ہے, 1 سم تھنگ یہ جو ہے اس میں, جی ہاں, تو اس کو چھپایا نہ جائے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں نا, یہ ARY میں وہ خود سارے صبح چل کے آئے, میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے چوکیدار تک سب ان کے کانٹریکٹ میں جو ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا, میرے خیال میں وہ بھی 1-2 دنوں میں آ رہے ہیں آپ جی, جو بھی ہیں ان کے کانٹیکٹ میں, اس کو چھپایا نہ جائے. اور جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں, جو ہیلتھ منسٹر کہہ رہے ہیں, جو NCO ہمارے وہ کہہ رہے ہیں, اس پہ اور ڈاکٹر کی بات پہ عمل کیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد محمود صاحب, کمل شوذب صاحب, رضا صاحبہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.